अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी, जिसने भी आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब का खिताब कौमी असम्बली में सुना, जो कि आज टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर दिखाया गया, बल्कि बड़ी तफसील से दिखाया गया। कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वो म्यूट किया गया, लेकिन वो आप लोगों ने अपनी स्क्रीन्स पर देखा होगा। वो देखकर वाज़े नज़र आता है कि शायद अब सियासी दर्जा हरारत जो है वो कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ेगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उमर अयूब साहब ने की, इसकी गूंज जो है वो अभी शहर इक़्तिदार में सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर अभी भी हलचल है। कश्मीर में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। उस सूरत हाल के हवाले से हुकूमत वक्त मज़ीद क्या करने जा रही है, इसके हवाले से भी आज प्रोग्राम में बात होगी। साथ ही आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो 77 सीट्स जो इजाफी मिल गई थी हुकूमती इत्तेहाद में बैठी हुई जमातों को, आज उनको सस्पेंड कर दिया है, जिसके नतीजे में हुकूमती इत्तेहाद अब 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गया है। जो बातें की जा रही थी कि एक जुडिशल पैकेज लाया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की जो मुद्दत है उसको मुअय्यन किया जाएगा 3 साल के लिए, ये चैमगोइयाँ शायद फिल वक्त जो हैं वो दम तोड़ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस 3 जून से दोबारा सुना जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या फैसला करती है ये देखना होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, जिसका मतलब यह है कि अब अगले चंद रोज़ में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर मुंतखब हो जाएंगे सेक्रेटरी जनरल की सीट के ऊपर। मोस्ट प्रोबेबली शुनीद यही है कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं वो बराजमान होंगे। और क्या मुस्लिम लीग नून जो अब नए किस्म की वाइब्स देती हुई नज़र आ रही है, क्या अपनी पॉलिटिक्स को उस तरीके से आगे लेकर बढ़ेगी? कुछ बातें ऐसी भी हो रही थी कि एक मरतबा फिर कोई इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया वोट को इज़्ज़त दो का रिटर्न होगा। क्या ऐसा ही होगा? मरकज़ और सूबा पंजाब 2 बड़ी हुकूमतें मुस्लिम लीग नून के पास हैं। इस सारी सूरत हाल में अचानक कुछ चेंज ऑफ हार्ट हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस द गेस्ट। मुझे ज्वाइन करें जनाब साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, चेयरमैन हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, और स्टूडियो में ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। इससे पहले कि मैं अपना पहला क्वेश्चन करूं, राना एहसान अफजल साहब, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं बल्कि शशदर रह गया। पहले मैं आपको सुनवाता हूं कि आपकी जमात और आपकी जमात के ख़ास तौर पर पंजाब का जो सबसे बड़ा सूबा है उसके सदर राना सनाउल्लाह साहब जो हैं और आपके जितने भी लीडर्स हैं उनके लहजे में हम देखते थे कि एक हकारत, एक नफ़रत, एक गुस्सा जो है वो नज़र आता था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए आप लोग जो गुफ्तगू करते थे, प्रोड्यूसर साहब ज़रा सुनवाएं राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू। फिर 2 पल में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। यही राना सनाउल्लाह साहब हैं, यही मुस्लिम लीग नवाज़ है। 21 अक्टूबर को मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आए, उसके बाद हर वो हरबा इस्तेमाल किया गया कि जिससे अपने सियासी मुखालिफ को पिछाड़ दिया जाए। 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद एक चेंज ऑफ हार्ट नज़र आता है। वही राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमाते हैं, सुनिए। राना एहसान अफजल साहब, एक टर्म पाकिस्तान की सियासत में मीडिया पे बड़ी इंट्रोड्यूस हुई पिछले कुछ अरसे में, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। ये वाला सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ है कि क्रिकेटर है से कौमी लीडर है, एक सियासी हकीकत है तक का सफ़र नून लीग ने कैसे तय किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 2 मिनट में ना बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आपको समझा दूंगा कि ये क्या माजरा है। देखें, पहले आपने जो क्लिप दिखाया उसके अंदर नीचे लिखा आ रहा था वज़ीर दाखिला,
اور ابھی جو آپ نے کلپ دکھایا اس میں لکھا آ رہا ہے کہ مشیر برائے سیاسی امور. تو دونوں رول جو ہیں وہ بڑے مختلف ہیں, اور وزیر داخلہ کی ذمہ داریاں مختلف ہیں, اور وزیر سیاسی امور کی ذمہ داریاں بالکل یہی ہیں کہ اس نے انگیج کیسے کرنا ہے اپنے سیاسی حریفوں سے یا جو دیگر کولیشن پارٹنرز ہیں. جاب ڈسکرپشن میں ایک تو فرق ہے, لیکن اس سے بھی ایک ذرا گہری اگر نظر اس کے اوپر ڈالیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے, یہ اقتدار میں تھے, اور یہ ہم ان کو سلیکٹڈ کہتے تھے, اور ہم کہتے تھے ہم نے ان کا مینڈیٹ نہیں ماننا, تو ہم کہتے تھے کہ آئیں مساق معیشت پہ بات کریں, یہ نہیں کرتے تھے. ہم کہتے تھے کہ کرونا کے معاملے میں ہم ٹیبل پہ بیٹھتے تھے, وزیر اعظم جو ہیں وہ ٹیبل پہ آتے ہی نہیں تھے کہ ہم نے ان سے ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے. نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوتی تھی تو ہم جا کے وہاں بیٹھتے تھے, لیکن وزیر اعظم نہیں آتے تھے کہ ان سے ہاتھ نہ ملانا پڑے. آج یہ اپوزیشن میں, ہم حکومت میں, اور رول تبدیل ہو گئے. یہ ہمارے الیکشن کے مینڈیٹ کے اوپر کوئی سوال اٹھا رہے ہوں گے یا جو بھی ہوں گے, وہ معاملات عدالت اور الیکشن ٹریبیونل کے. بہرحال ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ گرینڈ ڈائیلاگ کریں, ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آئیں مساق معیشت کے اوپر بات کرتے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں اسمبلی میں آئے ہم الیکشن کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. تو بات کون نہیں کر رہا؟ تب کون نہیں کر رہا تھا؟ پی ٹی آئی. آج کون نہیں کر رہا؟ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی. تو اس میں کامن فیکٹر کیا ہے کہ پی ٹی آئی بات نہیں کرنا چاہتی اپنے سیاسی جو ساتھی ہیں, یا جو کیوں, اس کی بھی وجہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے جی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کی سیاست, جو جمہور اور آئین کی بات کرتے ہیں, ان کی سیاست یہ ہے کہ میں اچھا, باقی سب گندے, ان سے ہم ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے. خیر, یہ ان کا موقف ہے, اور اسی وجہ سے آج اس ملک میں پولرائزیشن ہے, ایک کہہ لیں کہ کوئی آپس میں دوریاں ہیں, اور ایک تقسیم کی سیاست جو ہے وہ. باقی باتوں کا جواب تو میں جی حامد رضا صاحب سے لیتا ہوں, لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب آپ نے کہا کہ دو رولز ہیں, جی, رانا ثناء اللہ بطور وزیر داخلہ, رانا ثناء اللہ بطور مشیر برائے سیاسی امور, تو جو وزیر داخلہ تھا اس نے 200 پرچے کر دیے. اس نے یہ کہا کہ یہ قومی مجرم ہے, اس نے یہ کہا کہ اس شخص کا وجود ملک کی بقا کے لیے خطرہ ہے, اس کا سیاسی وجود ہی نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اس نے سب سے بڑے, اس کی سالمیت کو خطرے میں ڈال دیا ہے. وہ اپنی کیپ چینج کرتے ہیں, ان کی ٹوپی میں پر تبدیل ہوتا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی رہائی بھی ممکن ہے, ان کو ضمانت بھی مل سکتی ہے. تو تحریک انصاف یہ کہہ رہی تھی 2 سال سے کہ سیاسی بنیاد پر مقدمات ہیں, تو اگر تو اس بنیاد کے اوپر مقدمہ ختم ہونا ہے اور خان صاحب نے جیل سے باہر آنا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مذاکرات پہ راضی ہو جاتے ہیں, تو دیٹ مینس کہ دیور رائٹ کہ یہ مقدمات سیاسی نوعیت. میرے خیال سے آپ اس کو کوئی ذرا فاسٹ فارورڈ آگے لے گئے. میرا نہیں خیال رانا صاحب کا یہ موقف ہے. ویسے تو وہ اپنی موقف کی خود وضاحت بڑی اچھی کر سکتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال وہ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں, اگر 9 مئی کے حوالے سے 9 مئی کے حوالے سے اگر کسی کے اوپر مقدمات ہیں, تو حکومت کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ وہ مقدمات واپس لے لیں, وہ عدالتوں نے فیصلے کرنے. باقی اگر توشہ خانہ کے اوپر دیکھیں, یہ پھر آپ اگر تو یہ این آر او مانگ رہے ہیں, اگر ان کو توشہ خانہ پہ این آر او چاہیے, مجھے مکمل کر لیں دینا تاکہ سوال وہ اکٹھے ہو جائیں. اگر یہ توشہ خانہ پہ این آر او مانگ رہے ہیں, اگر یہ سائفر پہ این آر او مانگ رہے ہیں, اگر یہ وہ 190 ملین جو کرپشن کا کیس ہے اس پہ این آر او مانگ رہے ہیں, تو پھر تو ایک یہ موقف اپنا بیان کریں نا. تو این آر او تو ہم نہیں دے سکتے, وہ تو ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بالکل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. کن کے ساتھ ہونا چاہیے؟ یہ حامد صاحب بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں, ان کے ساتھ بالکل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. جو عمر ایوب صاحب بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں, ان کے ساتھ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. جو پارلیمنٹ میں جماعت بیٹھی ہے اس کے ساتھ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. ہماری ذمہ داری ہے ایز اے گورنمنٹ کہ جو اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ان سے ہم انگیج کریں. حامد رضا صاحب سنیے آپ نے گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ نے جو انٹرو دیا اس کے اوپر میں ایک بات کر لوں جی. رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کبھی بھی قابل بھروسہ اور قابل اعتبار نہیں رہی. وہ سب سے امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہیں, سر وہ سب سے امپورٹنٹ پوزیشن پہ سب سے اہم پھل جڑی ہمیشہ ان کی طرف سے ہی آتی ہے. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. ابھی یہ مشارت کا قلمدان ملنے سے پہلے ای سی پی کرپٹ بھی تھا, ای سی پی نے الیکشن مینیج بھی کیا, کچھ سیٹوں کو فکس کر کے جتوایا گیا, الیکشن میں ریگنگ بھی ہوئی, معاملات کلیئر نہیں تھے, یہ سب چیزیں تھیں. جس دن رانا صاحب کو شیری مل گئی اس بعد ای سی پی بھی کلیئر ہو گیا, اس دن کے بعد حکومت بھی نیٹ اینڈ کلین ہو گئی, تمام معاملات سیٹل ہو گئے. بیسیکلی انہوں نے کچھ چیز لینی تھی وہ انہیں مل گئی ان بیانات کے ذریعے. دوسری بات, رانا صاحب نے آج یہ فرمایا کہ پی ایم ایل این ایک حقیقت ہے, بالکل ہے. انہوں نے کہا پیپلز پارٹی حقیقت ہے, بالکل ہے. پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے, بالکل ہے.
नवाज शरीफ एक हकीकत है? बिल्कुल नहीं है सर। नवाज शरीफ हकीकत नहीं। सर मैं अर्ज करता हूँ, नवाज शरीफ को PMLN इलेक्शन से पहले 6 माह कैंपेन करके एज अ प्राइम मिनिस्टर लॉन्च करके पाकिस्तान के अंदर लेके आई थी, और फिर अनफॉर्चुनेटली PMLN ने ही उस हकीकत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, बल्कि मियाँ साहब के ख़ानदान ने ही उस हकीकत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तो हमारी हकीकतें तो हमें बाद में बताएं भाईजान, वो तो खुदा की ज़ात बता देगी। हकीकत को हमने 8 फरवरी को बता दी थी। मियाँ साहब सर्वाइवर ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हैं। पहले पाकिस्तान, और देखें इस तरह का सर्वाइवर बड़ा होता रहा मियाँ यानी साहब। जो इन एंड आउट, जहाँ पे हमने ये सोचा था, और पाकिस्तान में हर बंदा मीडिया पे भी यही बात कहता था कि हिज हिस्ट्री, उनका सफ़ा पड़ गया, वापसी मुमकिन नहीं, ऐसे ही था। he made it back to the sea. I have serious doubts। देखिए जो 90s में जो कुछ होता रहा, जो परवेज़ मुशर्रफ के एरा, हम उनके साथ थे, परवेज़ मुशर्रफ के एरा के अंदर जो कुछ होता रहा, उस वक्त आपका सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त आपके वोट में यूथ की रेशो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉलिटिकली एनालाइज करने की ज़रूरत है। मियाँ साहब ने एक स्टेज के ऊपर मकबूलियत हासिल की थी, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, जिस वक्त उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया आवाम के अंदर फ्लोट किया था, और उसके ऊपर वो कुछ मकबूलियत हासिल करने में कामयाब हुए भी थे। उसके ऊपर रजिस्ट करते रहते तो शायद मियाँ साहब ज़्यादा मकबूल हो जाते। अभी प्रॉब्लम यह है कि मियाँ साहब वो बयानिया खो चुके हैं सर। ये बयानिए की जंग में मियाँ साहब बहुत पीछे रह गए। अब मैटर कौन करता है? अब मैटर करता है दूसरा। से भी ऐसी मेरे भाई ने कहा कि हमें साइफर पर NRO चाहिए। पहले हुकूमत ये बता दे कि साइफर है या नहीं, हम तो उसके ऊपर NRO पे डिबेट बाद में करेंगे ना सर। मरियम साहबा ही कहती थी कि साइफर एक झूठ है, साइफर का वजूद नहीं है, ये इसने खाली कागज़ का टुकड़ा लहरा दिया वहाँ पर, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। अब वही हुकूमत प्रेस कर रही है कि साइफर एक हकीकत है, केस लड़ रही है, प्रोसिक्यूटर के पास वहाँ पर देने के लिए कोई चीज़ नहीं है। साइफर पर NRO की बात मैं तब करूँगा, पहले मुझे मौजूदा हुकूमत मौक़िफ़ क्लियर कर दे कि साइफर पे पंजाब की वज़ीर आला का मौक़िफ़ ठीक है या साइफर के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर का मौक़िफ़ ठीक है। यहाँ पर जब क्लियर हो जाएंगे तो मैं साइफर पे आपको बताऊंगा कि हमें कौन सा NRO, कोई NRO नहीं चाहिए, हमें तोशा खाना पे कोई NRO नहीं चाहिए, हमें किसी किस्म का कोई NRO नहीं चाहिए भाईजान। NRO लेना होता तो हम 2 साल मफरूरियाँ ना काटते, हम अपने बीवी बच्चों से दूर ना रहते, हम अपने माँ बाप से दूर ना रहते, हम अपने बैंक अकाउंट्स ना बंद करवा के रहते। मैं आज मेंबर नेशनल असम्बली हूँ, मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है, मेरा पासपोर्ट नहीं मुझे दिया जा रहा, मेरी प्रॉपर्टीज़ ब्लॉक, एक मेरी नहीं, अक्सर लोगों की प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट्स उनकी प्रॉपर्टीज़ बैक्ड है। अच्छा, इमरान खान क्यों करे NRO? इमरान खान से आपने उसका इक़्तिदार ले लिया, इमरान खान की घरवाली को, उसकी मिसेस को आपने जेल में कर दिया, उसकी बहनें दर बदर अपने भाई के लिए, उसका ख़ानदान दर बदर, उसकी पार्टी आपने तोड़ दी, उसकी पार्टी का वजूद आपने ख़त्म कर दिया, उस पार्टी का निशान आपने ले लिया, उस पार्टी की पार्लियामानी हैसियत आपने तस्लीम करने से इनकार कर दी। व्हाट एल्स ही वो जो इमरान खान के पास जो है जिसे वो उसने लूज़ करना है, ही हैज़ नथिंग टू लूज़ नाउ बेसिकली। तो क्यों चाहिए उसे NRO? मुझे बताया ना किन ग्राउंड्स के ऊपर। आखिर NRO की कोई वजूहात होती है ना। NRO ये तो नहीं होगा कि जनाब सुबह वो PTI भी रजिस्टर्ड हो जाएगी, बल्ले का निशान भी वापस आ जाएगा, हमारा चोरीशुदा मैंडेट भी वापस आ जाएगा। जब एक आदमी सब कुछ हार चुका है और उसे पता है कि मेरे स्टांस की वजह से पूरी कौम मेरे पीछे खड़ी हुई है, क्यों पीछे होगा? देयर इज़ नो रीज़न फॉर दैट। मैं 2 वीक पहले खान को मिल के आया हूँ। आप यकीन करें जितना वो 9 मई से पहले, गिरफ्तारी से पहले मोटिवेटेड था और हाई स्पिरिट्स में था, उससे ज़्यादा मोटिवेटेड है, उससे ज़्यादा हाई स्पिरिट्स के अंदर खड़ा हुआ है, और कोई नहीं, वो सरेंडर नहीं करेगा। मुझे इसके ऊपर जवाब लेने दें। राना साहब वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब से ऐसी हकीकत नहीं है। वो शौकत वास्ती का शेर है कि शौकत हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, हम रह गए, हमारा ज़माना चला गया। तो ये क्या बड़े मियाँ साहब का ज़माना चला गया? देखिए बात ये है कि इनके ये कहने से कि वो हकीकत हैं या नहीं हैं, अगर वो हकीकत हैं तो वो तब्दील तो हकायक तो नहीं तब्दील होंगे ना। मैं आपको बताता हूँ कि वो कितनी हकीकत हैं। वो सिर्फ इतनी हकीकत हैं कि जो वज़ीर आला पंजाब की नॉमिनेशन थी वो उनकी मर्ज़ी से हुई और उनका नॉमिनी आज वज़ीर आला पंजाब है। वो इतनी हकीकत हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है वो उनके दस्तखत से हुआ, वो उनके फैसले से हुआ कि कौन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा। वो वज़ीर दाखिला उनकी मर्जी से है। और देखें बिल्कुल जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर की ही नॉड से बनते हैं। आप उसके ऊपर कह लेंगे नहीं, मैं बड़े मियाँ साहब की बात कर रहा हूँ। देखें पूरी जो ये जब मैं किसी वजह, मेरा फैसला भी
جو ہے وہ بھی میاں نواز شریف کے بالکل سامنے سے گزرا ہوگا تو وہ فائنل ہوا ہوگا, اس کے بغیر وہ فائنل نہیں ہوا ہوگا. تو جو کچھ ہوا, جو اسپیکر فیصلے پنجاب ہیں, اسمبلی مجتبیٰ شجاع الرحمان نہیں بلکہ ملک احمد خان, یہ بھی بڑے میاں صاحب کی مرضی سے ہوا. ان کی حامی ہوگی تو وہ بنے, ورنہ یہ ممکن نہیں ہے ہماری جماعت میں کہ اگر انہوں نے کہا ہو کہ یہ نہیں ہوگا اور وہ ہو جائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جماعت, ان کی خوشی اس میں تھی. حامد آپ مان گئے, آپ کو مجبور کر دیا گیا, دیوار سے لگا دیا گیا, آپشن ہی نہیں بچا, کرنا پڑ گیا. اور بات جماعت ہے نا, جماعت میں مشاورت چلتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن جو اس کا سربراہ ہے وہ ایگری کرتا ہے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں. اور وہ اتنی حقیقت ہیں کہ انشاءاللہ تعالی. جاوید لطیف صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو فیصلے ہوئے ہیں نا, کچھ اس میں میاں صاحب کی مرضی نہیں ہے, اور آپ کو تو اقتدار بھی زبردستی دیا گیا. نہیں دیکھیں, جماعت کے اندر گن پوائنٹ کے اوپر ہمیں اقتدار دے دیا گیا. یہ ان کا موقف ہے. تو آپ شو کاز کریں اگر وہ غلط بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ پارٹی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے کہ ان کو شو کاز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہوگا جماعت میں کہ کرنا چاہیے, لیکن یہ فیصلہ بھی میاں نواز شریف کا ہے, یہ فیصلہ بھی جو ہے وہ میاں شہباز شریف کا ہے. وہ 90 کروڑ روپے کا الزام لگا رہے ہیں. یہ دیکھیں, ایک ہوتا ہے ڈیفرنس آف اوپینین کہ وہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جن کی رائے سے آپ کو اتفاق نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں حلف اٹھانے کے لیے تیار ہوں, میرے پاس ثبوت ہیں, میرے پاس آڈیوز ہیں, میرے پاس ویڈیوز ہیں. مال روڈ پہ بیٹھا ہوا جس شخص جس کا دفتر ہے, اس نے 90 کروڑ روپے لیے 5 حلقے مینیج کیے. میرے حلقے میں, میاں صاحب کے حلقے میں دھاندلی کی, پری پول ریگنگ کی. یہ الزام ہے اور سنگین. چلیں یہ اگر الزام ہے تو ہمارا ایز اے جماعت وہی موقف ہے جو ہم مشورہ اپنے بھائی کو دیتے ہیں یا سنی اتحاد کاؤنسل کے ممبروں کو یا پی ٹی آئی کو دیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس شواہد ہیں تو جائیں الیکشن ٹریبیونل میں, جائیں عدالتوں میں, اور آپ جو ہیں وہاں اپنا کیس لڑیں. اگر نہیں کر سکتے یہ کچھ تو پھر یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان باتوں کا. اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ رائٹ پہ ہیں, یہ میں کسی کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, چاہے وہ ہماری جماعت سے ہو یا وہ کسی اور جماعت سے ہو, اگر آپ کے پاس شواہد ہیں بھائی, اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو جائیں ان کو عدالتوں میں لے کے اور ٹریبیونلز میں لے کے جائیں. یہ مشورہ خالی نہ صرف ہم اپنی جماعتیوں کو دے رہے ہیں بلکہ دیگر جماعتیوں والوں کو بھی دے رہے ہیں کہ آپ بھی اگر آپ کے پاس ہے تو جائیں. میں آپ کو نا تو وہ یہ میں مشورہ جاوید لطیف صاحب کو بھی دے رہا ہوں. اچھا نہیں, آپ کس کو مشورہ دیں گے؟ آپ میں بھی ایک چیز میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے چھوٹی سی بات اس میں کر پلیز. پنجاب کی نومینی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میاں صاحب کی مرضی سے ہی ہوئی ہوگی. پرائم منسٹر میاں صاحب کی مرضی سے آیا ہوگا, سب کچھ میاں صاحب کی. وزیر داخلہ پتہ نہیں میاں صاحب کی مرضی سے, چلے مان لیتے ہیں کہ آیا ہوگا. میاں صاحب اس حقیقت کے لیے واپس نہیں آئے تھے. That was not the reality. میاں صاحب came back to پاکستان. میاں صاحب اقتدار کے لیے, وزارت عظمیٰ کے لیے پاکستان آئے تھے. یہ وہ حقیقت ہے جسے آنکھ نہیں چرائی جا سکتی. اشتہار لگے, اس کو تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں. ہم بھی تسلیم کرتے ہیں اس حقیقت کو کہ میاں صاحب کو ہم وزیر اعظم دیکھنا چاہتے تھے, اور بالکل میاں صاحب کا بھی یہی فیصلہ تھا. آپ کی پارٹی میں تضاد ہے اس معاملے پہ بھی. نہیں, عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے ملاقاتیں ہوئی ان کی لندن میں, اور میاں صاحب ذہنی طور پہ تیار تھے کہ میں نے نہیں بننا. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, وہ انہوں نے بننا تھا. آپ لوگوں نے 2 دن پہلے پاکستان کے تمام بڑے اخبارات میں اشتہار لگوایا, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, 4th ٹائم پرائم منسٹر آف پاکستان. بالکل ہماری کیمپین ہی ایسی چیز پہ تھی کہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم نواز شریف, ہماری کیمپین ہی یہ تھی. لیکن دیکھیں, جب ہمیں سمپل میجورٹی نہیں ملی, عوام نے جو مینڈیٹ دیا اس کو تسلیم کیا گیا, تو اس وقت پھر فیصلہ یہی ہوا کہ اس وقت بہتر جو چوائس ہوگی وہ شہباز شریف صاحب کی ہوگی. اور یہ فیصلہ بھی میاں نواز شریف کا تھا. آپ نے وہ تقریر سنی جس میں آخری دن بھی شہباز شریف نے کہا کہ میں جو ہوں میاں صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے وزارت عظمیٰ کا جو ہے قلمدان سنبھالیں. تو تب بھی میاں نواز شریف نے کہا کہ نہیں, میرا فیصلہ تمہارے لیے. بطور وزیر اعظم بڑے میاں صاحب کو پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے یا کسی بھی کیپیسٹی میں خدمت کرنے کے لیے سمپل میجورٹی کیوں درکار؟ وہ بن جاتے ہیں. دیکھیں, اب ہمارا اس وقت یہ کوئلیشن حکومت ہے, اور اس کا کہہ لیں کہ جو ٹینیور ہے یا اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اسی چیز میں ہے کہ کوئلیشن کی سپورٹ جو ہے وہ موجود ہو. تو یہ ایک بڑا فرق ہے. ایک سمپل میجورٹی کی حکومت جو ہے وہ ایک آزاد حکومت ہوتی ہے اپنے فیصلوں کے لیے. پروڈیوسر صاحب عرفان صدیقی صاحب کا شارٹ سنوائیں. یہ تو آپ پوسٹ 8 فیبرری سینیریو کی بات کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں عرفان صدیقی صاحب, سنوائیں.
دیکھیں یہ تو بڑا کلیئر ہے نا کہ نہیں بالکل یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ کسی کو بتانا نہیں ہے یہ ون کہ میں نے نہیں بننا. دیکھیں اگر کوئی ایسی بات ہے یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا نا, یہ تو عرفان صدیقی اور میاں نواز شریف کے قریب کی بات ہے, یا ہو سکتا ہے کہ 2-4 لیڈرز کی بات ہو. نہ میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں نہ میں اس کی تردید کر سکتا ہوں, کیونکہ یہ میرے پے اسکیل سے تو اوپر کا معاملہ ہے. بہرحال جو ہمیں پتا تھا, جو ہمیں جس چیز کا یقین تھا اور جو ہم نے کیمپین کی, وہ میاں نواز شریف کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کی اور پھر میاں نواز شریف کے فیصلے پہ شہباز شریف صاحب بنے. مجھے کس چیز کی تصدیق کریں گے, کس چیز کی تردید کریں گے, مجھے بریک پہ جانے دیں. آپ جتنی بحث کر لیں, بریک کے بعد یہی ہے کہ نہ اتحادیوں نے میاں صاحب کی حقیقت کو تسلیم کیا, نہ میاں صاحب کی پارٹی نے اس حقیقت کو تسلیم کیا, نہ میاں صاحب کے گھر نے میاں صاحب کی حقیقت کو تسلیم کیا. اور میاں صاحب آج جہاں پہ بیٹھے ہیں بس وہاں پہ بیٹھے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وضاحتوں کا سلسلہ چل ہی نکلا ہے. تو رانا احسان افضل صاحب ابھی گورنر بنے ہیں اسی ویکنڈ کے اوپر. سردار سلیم صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, پیپلز پارٹی کے سے تعلق ہے نا ان کا. تو پی ٹی آئی جو ہے جو کہتی ہے کہ آپ لوگ فارم 47 پہ کھڑی ہوئی حکومت ہیں, فارم 45 میں آپ کے پلے ککھ نہیں ہے. بالکل یہ سردار صاحب جنہوں نے جو گورنر بنے ہیں, پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیں کیا کہتے ہیں. بالکل کوئی غلط بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. اللہ کے فضل سے مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی پولنگ والے دن دھاندلی نہیں ہوئی. شام کو جب ریزلٹ کا ٹائم آیا, جہاں پہ دور دراز علاقے تھے, وہاں پہ کوشش کی گئی اور وہاں پہ جو بعد میں نے دھاندلی پکڑی, پہلے پولنگ والے دن میں نہیں پکڑ سکا. جو فارم 45 ہیں وہ ہر جو ایجنٹ ہے اس کو علیحدہ دیا گیا. ہمیں پتا تھا کہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو انہوں نے جتانا ہے. سب سے بڑی دھاندلی تو پولنگ والے دن پورے پاکستان میں یہ کی گئی کہ جو نیٹ بند کر دیا گیا. ہمارے سے پہلے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ وہاں پہ آئے, ان کے لیے گیٹ کھولے گئے, وہ اندر گئے, ایک علیحدہ کونے میں کسی اور ادارے کے کوئی بندے بیٹھے ہوئے تھے, ان سے وہ مل کے وہ واپس چلے گئے اپنے آفس میں. تو یہ ساری گواہیاں رانا صاحب آپ کے اپنے گھر سے, اب یہ تو آپ کے گھر کے بندے ہوئے نا. اب دیکھیں نا, انہوں نے کہا نیٹ بند کر دیا, تو کیا نون لیگ والوں کا نیٹ کھلا تھا؟ اور اب مزہ تو تب آئے نا جب آپ دوبارہ ان سے انٹرویو کریں. زیادہ دیر بند تھا. نہیں اب مزہ تب آئے جب آپ پی ٹی آئی والے ہمیں رات کو 12-1 بجے ہم یہی اسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے الیکشن ٹرانسمیشن کر رہے تھے, یہ اویلیبل ہو گئے تھے. نیٹ تو سب کے لیے بند تھا نا. نہیں, یہ بیپرز پہ اویلیبل تھے, آپ لوگوں کے آپ فون کھلے تھے صبح 5 بجے. جواب لے لینا. دیکھیں اب وہ ان کو ایک حصہ مل گیا اقتدار کے, جو کہہ لیں کہ جو چیس بورڈ ہے اس کے اندر یہ آ گئے, تو اب یہ خاموش ہو جائیں گے. اب اس کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا. اب جے یو آئی ایف والے کیا کہہ رہے ہیں, وہ دھاندلی کہہ رہے ہیں, بڑی دھاندلی ہوئی جی, یہ الیکشن ہی جعلی ہے. وہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں سیٹیں پی ٹی آئی لے گئی. تو میرے خیال سے یہ سارا جو معاملہ ہے نا دھاندلی والا, ہمیشہ آپ تاریخ نکال کے دیکھ لیں, جب حصہ نہیں ملتا تو لوگ اسی طرح کے الزام لگاتے ہیں. اب ان کو جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ ان کی ہو گئی ہے, اب آپ ان کا انٹرویو کریں تو پھر آپ مجھے بلائیے. ایسے مولانا کے ساتھ آپ لوگوں نے زیادتی نہیں, میں بات یہ کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, مولانا صاحب کہہ رہے ہیں دھاندلی ہو گئی. سر وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے آپ کے اوپر ان کو اتنا مان تھا, وہ یہ کہتے تھے کہ وزیر اعظم نون لیگ بنائے یا پیپلز پارٹی بنائے, صدر مولانا فضل الرحمان ہوں گے. تو یہ آپ لوگوں نے ظاہر ہے کہ اب وعدہ کوئی اگر کیا تھا نہیں نبھایا تو وہ غصہ کریں گے. میں تو آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ آج وہ دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں, جن کے اوپر لگا رہے ہیں انہی کے ساتھ چل رہے ہیں. مولانا صاحب بن گیا رقیب آخر جو تھا رازداں اپنا, وہ مولانا صاحب کے ساتھ. سر یہ فارم 47 کے اوپر, فارم 45 کے اوپر آپ لوگ لگے ہوئے ہیں. بھائی نے بڑا بہترین اس کا جواب دے دیا ہے کہ سردار سلیم صاحب سے اب آپ پوچھیں, سردار سلیم حیدر صاحب کا اب کا موقف کیا ہے. یہی فارمولہ میرا خیال ہے انہوں نے جے یو آئی کے حوالے سے بھی دے دیا ہے کہ مولانا کو ایک کے پی کے کی وزارت گورنری چاہیے, کچھ انہیں منسٹریز چاہیے, انہیں کشمیر کمیٹی چاہیے. مجھے نہیں پتا کشمیر کمیٹی میں رہ کیا گیا, اب تو اپنا کشمیر بھی سلگ پڑا جسے ہم انڈیپینڈنٹ کشمیر کہتے تھے. یہی حل ہے میاں جاوید لطیف صاحب کا کہ میاں جاوید لطیف صاحب کو بھی یہ تمام چیزیں آپ پرووائڈ کر دیں. یہ اقتدار انتہائی بے رحم ہے پاکستان کی پاور پولیٹکس کے اندر. یہ انفارچونیٹ ہے عیسیٰ بھائی کہ پاکستان کی پاور پولیٹکس کے اندر موریلٹیز کے سٹینڈرڈز بالکل ختم ہو چکے ہوئے ہیں. آپ کو اخلاقیات سے, آپ کو اپنی زبان سے ادا کیے گئے کسی لفظ کے حوالہ سے کسی چیز کا کوئی پاس اور مان نہیں رہ گیا. اور یہ ٹریجڈی ہے پاکستان کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک بنیادی محرک, یہ ہم اس بحث میں نہیں جاتے,
اس کا ایک بنیادی محرک ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اور اس کے پولیٹیکل لیڈرشپ کے امیچور ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ایک نرسری ہوتی ہے اسٹوڈنٹ یونین، جہاں سے ایک پولیٹیکل لیڈر پیدا ہو کے وہ تربیت حاصل کر کے آگے آتا ہے، ہم نے اس نرسری کو کلوز کر دیا. اب ہے اپرچونسٹ جو پیسے کے زور پہ، فائنانس کے زور پہ، کانٹیکٹس کے زور کے اوپر، پاورفل سرکلز کے اندر اپنے اٹھنے بیٹھنے کے سر پہ، اپنی عزیزداریوں، اپنے رشتہ داریوں کے سر پہ، میجورٹی آف دیم وہ پاور کے اندر ہیں. ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے غریب آدمی سے، ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے اپنی زبان سے، انہیں کوئی کنسرن نہیں ہے موریلٹیز کے سٹینڈرڈز کے ساتھ. اور یہی وہ ٹریجڈی ہے میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں کا، پاکستان کے سیاستدانوں کے اوپر اعتبار ختم ہو چکا ہوا ہے. اور یہی چیز عمران خان نے جب آگے رکھی، دیکھیں کتنا عرصہ ہے، آپ 88 سے سٹارٹ کریں اور آپ 2024 تک آ جائیں، مشرف صاحب کا آپ درمیان کا ٹائم نکال دیں، ایک 3 سال کا عمران خان کے اقتدار کا حساب تو مانگا جاتا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، میں بڑی آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ جس وقت میری چونکہ 78 کی برتھ ہے، جب میاں صاحب پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ وہ آئی جی آئی کے اندر آئے اور بی بی کے خلاف انہوں نے، اور پھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے، تو آئی واز 10 ایئرز اولڈ. سمجھ رہے تھے، سن رہے تھے کہ میاں صاحب اس ملک کی تقدیر بدلنے والے ہیں، اور میاں صاحب آ گئے. پھر اس کے بعد میاں صاحب دوبارہ پرائم منسٹر بن گئے، پھر بی بی آ گئی، پھر میاں صاحب پھر ہمارا بچپن سے لڑکپن آیا، لڑکپن سے پھر ہماری جوانی آئی، ہماری جوانی سے آج ہمارے بال سفید ہو گئے. میاں صاحب اس ملک کی تقدیر ہی بدلتے جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اتنے سارے عرصے کے اندر میاں صاحب نے تقدیر بدلی کیا. اور یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی غیر اخلاقی سیاست کی یا پیشنس ختم کر دیا، سر جی یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو 90s کے اندر ہوا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برہنہ تصاویر ہیلی کاپٹرز کے ذریعے پنجاب کے اندر جگہ جگہ، گلی گلی، محلہ محلہ پھینکی گئیں. اس وقت تو پی ٹی اے نہیں تھی، اور یہ اچھا کریکٹر اساسینیشن کی گئی. عورت کی حکمرانی حرام کا فتویٰ میاں صاحب نے. اچھا مذہب کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس سے بہتر فن میاں صاحب کے علاوہ کسی کو وہ نہیں یہ آتا. چاہ رہے ہیں کہ آپ سے بات کریں، ڈائیلاگ کریں گے. رانا صاحب کا آفر تو آپ نے سنا. سر میں دیکھیں، میں اگین میں پھر وہی بات ہے کہ یہ جس دن ہمارے وزیر داخلہ صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم ڈائیلاگ کرنا چاہ رہے ہیں سینٹ کے اندر، اس دن فیصلہ آباد میں ہمارے سٹنگ ایم این اے چنگیز کاکڑ اور ہمارے ایم پیز گرفتار ہو رہے تھے. یہ ایک انہوں نے گفتگو کیا، پتہ نہیں کس ذہنی کیفیت میں تھے یا وہ کس صورتحال میں تھے، بیانات کے اوپر مذاکرہ کے ساتھ کر رہے ہیں. سر بیانات کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ اب بیٹھنے پہ راضی ہو جائیں آپ، ہم اپروچ خود کر لیں گے. میں اگین پھر وہ بات کروں گا کہ رانا صاحب پہلے اپنی حقیقت کو تسلیم کروائیں. جو میاں صاحب کے ساتھ، بڑے میاں صاحب کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس ظلم کا حساب دیں، اپنے ووٹر کو بھی دیں. اچھا آپ کی بات چیت کے اوپر نا، آپ کی بات چیت کے اوپر حکومت ایک پوائنٹ لے رہی ہے. عرفان صدیقی صاحب کا سارٹ ریڈی کریں پروڈیوسر صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ نا یہ کہتے ہیں کہ آئین کے اوپر بات کرنی ہے اور اس کے اوپر قانون کی حکمرانی پر، لیکن آپ کا مسئلہ کچھ اور ہے. سنوائیں پروڈیوسر صاحب عرفان صدیقی صاحب کیا ہے. حامد رضا صاحف مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، اس کا آپ سے جواب لیں گے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان پر نہیں عمران پر بات کرنا چاہتے ہیں. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حامد رضا صاحب، آپ کو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ پاکستان پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، پاکستان کے ایشوز پہ بات نہیں کرنا چاہتے، آپ پاکستان پہ نہیں عمران پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا مینڈیٹ ہمارے پاس نہیں ہے. سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے، اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یہ خیرات اس در سے چاہتے ہیں یا وہاں سے لینا چاہتے ہیں. تو چلے ایک چیز تو انہوں نے پروو کر دی کہ ان کو خیرات وہیں سے مل چکی ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا نا کہ پاور ان کے پاس ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، فیصلے انہوں نے کرنے ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے. تو پھر ظاہر ہے وہ خیرات وہاں سے وصول کر چکے ہیں. ہم ابھی چاہتے کے سٹیٹس پہ ہیں، ہم نے لی کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ ان کی یہ خواہش بھی پوری نہیں ہوگی.
نمبر 1. نمبر 2 میں آپ کو عرض کروں جی کہ یہ جو بات ہے کہ ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جس ریشو کے ساتھ ووٹ پڑا ہے یہ ہمارا استحقاق ہے. پاکستان کی بات ہم کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان کی بات سب سے بڑھ کر ہم نے کی. ایرانی پریزیڈنٹ پاکستان آیا, اسپیکر ایاز صادق نے اپوزیشن سے رابطہ کیا, میں نے اور عامر ڈوگر صاحب نے ود اپروول آف عمران خان, انہوں نے کہا کہ ایرانی پریزیڈنٹ آ رہا ہے, یو بوتھ ول ریپرزینٹ اپوزیشن. ہم اس ڈیلیگیشن کا حصہ بنے. وہاں پر جا کر میں نے یہ کلیریفائی کیا کہ عمران خان کی طرف سے ویلکم کرتے ہوئے ساتھ یہ بات کہی کہ جی ہم اپوزیشن ہیں, ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, لیکن ہم ایز اے پاکستانی اپوزیشن اور حکومت مل کے آپ کو یہاں پر ویلکم کر رہے ہیں. یہی اگر سعودی عرب کا ڈیلیگیشن آئے گا تو بھی یہی کلیئر انڈیکیشنز تو کہ یہ ہم پاکستان کی بات نہیں کر رہے. یہ تو بات ایک آپ ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ نہیں, اگر ہم نے کرنی ہوتی تو پھر ہم ان کے آگے رونا ڈال دیتے. ہم وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, گورنمنٹ انلیجیٹیمیٹ ہے. ہم نے تو کوئی بات وہاں پر نہیں کی ان سے. ہم نے ان سے کہا کہ آپ اسٹیٹ گیسٹ ہیں, آپ پاکستان کے مہمان ہیں, ہم ایز این اپوزیشن اور ایز اے حکومت آپ کو مل کے ویلکم کر رہے ہیں. ہمارے ڈفرینس سائڈ پہ رہ گئے. سب سے آخری چیز میں آپ کو عرض کروں سر کہ جس وقت میاں نواز شریف کی بات کی جاتی تھی تو اس وقت بھی تو جب پی ایم ایل این سے یہ سوال پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ نواز شریف ہی پاکستان ہے. تو آج ہم کہتے ہیں کہ عمران خان ہی پاکستان ہے. پاکستان کی اکثریت نے اسے ووٹ دیا ہے, پاکستان کی میجورٹی نے اس کے اوپر کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے اور اس نے پاکستان کی ہر پلیٹ فارم کے اوپر بات کی ہے. اس نے وہ پاکستان سے بھاگا نہیں ہے بھائی جان. پاکستان اس کا ہے جو پاکستان میں رہا ہے, جو پاکستان میں رہتا ہے, جس کے تمام پراپرٹیز پاکستان میں ہیں, جس کے تمام سٹیکس پاکستان کے اندر ہیں. جو آدمی مشکل وقت آنے پہ ہم کیوں یہ ٹرینڈ سیٹ کیا تھا پارٹی کی لیڈرشپ کا نہیں ہے پاکستان, نہیں, یہ سعودی عرب کی پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کے اندر یہ جو انٹرونشن ہوئی اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اس کا کریڈٹ میاں صاحب کو جاتا ہے. میاں صاحب جس وقت سعودی عرب تشریف لے کر باتیں کر کے تو جو ہے وہ انہوں نے سعودیز کو ناراض کیا. اب وہ انٹرونشن یہاں تک لے گئے, ناراضگی کی وجہ سے دورہ کینسل. نہیں, دورہ کینسل تو ہوا ہی نہیں ہے. انشاءاللہ ایم بی ایس آئیں گے پاکستان, وہ اپنی تیاری کرنی ہے. لیکن یہ جو انہوں نے بات کی کہ سعودیہ نے ہمارے ادھر انٹرونشن کی, یہی بات ابھی مروت صاحب نے کی. یہ انہوں نے کہا کہ ہم ابھی بڑی اچھی سر نہیں, میں نے یہ کہا اس کی بگننگ کہاں سے ہوئی؟ 80s میں نہیں تھی. اس کی بگننگ تب ہوئی جب میاں صاحب ایگزائل میں گئے پرویز مشرف کے ٹائم کے اوپر. دیکھیں کون نہیں جانتا کہ پرویز مشرف نے جو کو کیا وہ غیر آئینی تھا, غیر قانونی تھا. تو تاریخ نے جو ہے اوپن کر دیے نا وہ سارے جو ہیں. تو میاں صاحب نے اپنی جدوجہد, ایک ان کی جدوجہد ہے جو ہوتی رہی. لیکن یہی باتیں دیکھیں, یہی تو ہمیں یہاں تک لے کے آئی ہیں کہ پاکستان ان کا ہے یا ہمارا نہیں ہے یا ان کا ہے. یہ چیزیں ہمیں سب کا ہے. پاکستان سب کا ہے. میں تو نہیں کہتا میرا بھائی پاکستانی. اب انہوں نے جو بات کی اچھی کی کہ ایران کا صدر آیا, اگر انہوں نے یہ اس طرح کیا تو اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جب ہم آئی ایم ایف سے لون لینے جاتے ہیں تو آپ خط لکھ دیتے ہیں. لیکن یہ بھی انہی کی جماعت میں اس میں ہوا کیا؟ آپ کوارڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر ہیں, پرائم منسٹر سارے معاملے کو خود دیکھ رہے تھے. محمد بن سلمان کی آمد کی تیاریاں چل رہی تھیں. 19 تاریخ کا ان آفیشلی بتا بھی دیا گیا تھا کہ 19 تاریخ کو پاکستان آ رہے ہیں. دیکھیں گورنمنٹ نے کہیں اناؤنس کیا تھا 19 تاریخ کا. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں آپ لوگوں نے لے کر آنے ہیں الف والے اربوں. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آنے ہیں این والے اربوں سے. نہیں, دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ سعودیز کا ایک بہت گہرا انٹرسٹ ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا. اور جتنی تیزی سے پچھلے 2 مہینوں میں 4 یا 5 انٹریکشن ہوئی ہیں ہائیسٹ لیول کے اوپر, یہ بڑی اچھی نوید ہے پاکستان کے لیے. ایم بی ایس پاکستان آ رہے ہیں, ان کا جو ان کی تیاری کے اندر بہترین کام ہو رہا ہے, آج بھی ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ابھی کل تو ہمارے پاور منسٹر سعودیہ سے آئے ہیں. وہاں پاور سیکٹر کی جو آپس میں کہہ لیں کہ جو جوائنٹ وینچر ہونے ان کو ڈسکس کر کے آ رہے ہیں. تو اسی طرح آگے ابھی پیٹرولیم منسٹر کا رول ہے. ابھی پیپر ورک مکمل نہیں ہوا. بالکل پیپر ورک مکمل ہو رہا ہے, لیکن ہم نے ڈیٹ تو اناؤنس ہی نہیں کی تھی. حکومت کی طرف سے ڈیٹ نہیں اناؤنس ہوئی تھی. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ایم بی ایس کے دورے سے پہلے سب کام مکمل ہونے ہیں. سب ہمیں پتہ ہونا ہے کہ یہاں اتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اس شعبے کے اندر یہ کام ہونے جا رہا ہے, یہ پروجیکٹ لگنے جا رہا ہے. اناؤنسمنٹ نہیں, حقائق میں جو ہے انویسٹمنٹ پاکستان میں ہم نے لے کے آنی اور آ رہی ہے. یہ میں آپ کو خوشخبری سنا دوں, آپ کے پلیٹ فارم سے سنا دوں, نہ صرف G2G میں آ رہی ہے, B2B کے اندر بھی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اچھا, اور یہ ایک جس طرح سی پیک تھا اسی طرح ہم سعودیز کے ساتھ اور یہ میں آپ کو بالکل ایک
स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक अलायंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम पुर उम्मीद हैं सब कि चाहते ये- हैं पैसे बिल्कुल, आए। जी। अब मामला ये है कि ये सर तोड़ कोशिशें तो आप 2022 से कर रहे हैं। इससे बड़ी मैं एक जो बात- नतीजा निकला है वो ये निकला है कि अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम किल्स इट नहीं, ऑल नहीं, दीज देखें, एफर्ट्स। सर नहीं, फॉरगेट नहीं, अभी मुझे IMF अगर आप कह रहे हैं, इजाजत बाकी दें, सारे अगर कह आप रहे सर हैं, मुझे सियासी इजाजत दें, सियासी सर, अदम हमारे यहाँ इस्तेहकाम सर प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ थिंक टैंक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारी स्टेट की कोई एक सर्टन पॉलिसी नहीं होती। देखें, सऊदी अरब बरादर इस्लामी मुल्क है, मेरी को पर्सनल रिजर्वेशन हो सकती हैं, लेकिन स्टेट टू स्टेट जब रिलेशनिंग होती है तो आपके पर्सनल इंटरेस्ट पीछे होते हैं। आई हैव नो इश्यूज विद इट। मुझे आप ये बताएं, सऊदी अरब की जो इनलाइनमेंट है विद यूएसए, आपका सी पैक कहाँ पे है? हमारा सी पैक खत्म हो चुका है भाईजान। आई बीन देयर इन जीबी सो मैनी ईयर्स, मैंने वहां पे इतना वक्त गुजारा, मैं जीबी के चप्पे चप्पे से आगा हूं। सी पैक का वजूद अब खत्म हो चुका हुआ है। क्यों खत्म हुआ है? जब आप गवादर के ऊपर रिफाइनरीज को सऊदी अरब के हवाले करने की बात करेंगे तो आप क्या चाइनीज को खुश करेंगे? हमारी स्टेट की पॉलिसी नहीं है। बेसिक प्रॉब्लम ये है, एक गवर्नमेंट आती है तो वो अपनी पॉलिसी ले आती है, उसका अपना इंटरेस्ट होता है, चेहरा तब्दील होने से दूसरी policies जगह तब्दील पर। नहीं, सर, अगर हमारी सीपेक का गला continuity घूंटा तो नहीं। वो पीटीआई की हुकूमत ने घूंटा। इंशाल्लाह ताला सीपेक रीलॉन्च होगा। और मैं एक और आपको खबर सुना दूं। चले मेरे भाई ने इस एक तो मान CPEC लिया के कि अंदर- रीलॉन्च होगा। इस सीपेक के अंदर सऊदीज भी तीसरे पार्टनर बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ये नहीं होगा। trilateral- ये आप बड़ी हाँ, खबर- ये बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, होगा। बिल्कुल इंशाल्लाह सऊदीज भी सीपेक का पार्ट एंड पार्सल बनेंगे और जो प्रोजेक्ट सीपेक की एम्बिट में आ रहे थे उसके अंदर सऊदीज भी अपना हिस्सा डालेंगे। ये आप एनालिसिस नहीं, आप एनालिसिस नहीं दे रहा टू द प्राइम मिनिस्टर। मैं नहीं एनालिसिस नहीं दे रहा। इंशाल्लाह ताला ये खबरें जल्द अनाउंस That होंगी, is वो a great प्रोजेक्ट्स भी news, अनाउंस होंगे। but keeping that thing in mind, जो अफगानिस्तान में सिचुएशन डेवलप हो रही है, शुमाली इत्तेहाद को जहां तक पहुंचा दिया गया, ये रीजन दोबारा जंग में चल रहा है। आप देख लीजिएगा, मेरी बात आज यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, अगर सही, सऊदी अरब वक्त- इसमें इंक्लूड वक्त हो रहा खत्म हो है गया। तो फिर भाईजान चाइना यहाँ पर नहीं है। वक्त खत्म हो गया है। साहिबजादा हामिद रजा साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मौजूद थे। राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।